बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी आखिरी कील, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट, और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 3 है। आप इस सिलसिले की तमाम कहानियाँ यकमुश्त बिल तरतीब सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कंप्लीट प्ले लिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बेड पर लाश पड़ी थी। मैंने अजीब से लहजे में कहा, मतलब पहली नज़र देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया था कि सुफियान अली को अब जिंदों में शुमार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, यही बात है। उसने एक बार फिर असबात में गर्दन हिलाई। उसकी खोपड़ी का जो हशर हो चुका था, उसमें किसी शको शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी। सारा लिबास और बेड का कुछ हिस्सा खून आलूद था। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि सुफियान अली मौत के घाट उतर चुका है। ओके एजी साहब, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, अब ज़रा ये भी बता दें कि आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तवज्जो से पढ़ा है? जी हाँ, पूरी तवज्जो से। वो बड़े एतमाद से बोला। पढ़ा तो मैंने भी है, मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मैं आपसे चंद अमूर की तस्दीक चाहता हूँ। क्या आप मेरे चंद सवालात के मुख्तसर जवाबात देना पसंद फरमाएंगे? ज़रूर, आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल सुफियान अली की मौत 20 फरवरी की दोपहर 1 और 3 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। जी हाँ, उसने असबात में गर्दन हिलाई। उसकी खोपड़ी पर साइलेंसर लगे .38 के रिवॉल्वर से फायर किया गया था। दुरुस्त, सिर्फ एक गोली ने मकतूल का काम तमाम कर दिया था। जी, रिपोर्ट यही बताती है, उसने जवाब दिया। खोपड़ी के अंदर धंसने वाली गोली ने उसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ा दिए थे और भेजा खोपड़ी के अंदर से निकलकर इधर उधर बिखर गया था। और ये फायर, बेआवाज़ फायर, बहुत नज़दीक से किया गया था। उसने असबात में गर्दन हिलाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि मकतूल पर गोली उसकी बेखबरी में चलाई गई थी। मैंने एक नहायत ही अहम सवाल किया, और ये गोली मकतूल की खोपड़ी के अकबी हिस्से से उसके भेजे में दाखिल हुई थी, यानी कातिल ने मकतूल के अकब से नहायत ही कम फासले से उस पर एक बेआवाज़ फायर किया था। जी हाँ, यही हकीकत है, वो पुर यकीन अंदाज में बोला। मैंने जिरा का जाविया तब्दील करते हुए अपने सवालात में तेज़ी पैदा की और पूछा, यकीनन मौका वारदात की ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ही आपने मुल्जिमा के घर का रुख किया होगा। जाहिर है, आप किसकी निशानदही या रहनुमाई में मुल्जिमा फौजिया को गिरफ्तार करने तारिक रोड की सिमत लपके थे? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। नौरीन ने फौजिया को वहां आते जाते नहीं देखा था, और अगर देखा भी होता तो वो पहचान नहीं सकती थी, क्योंकि आप ही के मुताबिक वो एक दूसरे की सूरत आशना नहीं है। फिर आपने ये मामला किस तरह टैकल किया? बात दरअसल ये है जनाब, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, हमें जाए वकुआ से एक ऐसा गवाह मिल गया था जिसने मुल्जिमा को नौरीन के फ्लैट के अंदर दाखिल होते हुए देखा था। वो अच्छा, मैंने कता कलामी करते हुए कहा, कहीं ये वही गवाह तो नहीं जिसका इस्तगासा रिपोर्ट में बड़ी धूमधाम के साथ जिक्र किया गया था? जी हाँ, वही। क्या मैं उस गवाह का नाम जान सकता हूँ? फहमीदा, आंटी फहमीदा, उसने जवाब दिया। तो आपका दावा है कि ये अहनी शाहिदा फहमीदा आंटी मुल्जिमा फौजिया को शक्ल से अच्छी तरह पहचानती है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी बिल्कुल, उसने पुरवसूक अंदाज में गर्दन हिलाई। क्या फहमीदा आंटी नौरीन को भी पहचानती और जानती है? नहीं। थैंक यू एजी साहब, मैंने तफ्तीशी अफसर पर जिरा ख़त्म करते हुए कहा। फिर रुए सुख्न जज की सिमत मोड़ते हुए इजाफा किया, मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आला। आयो ने सुख की सांस ली। उसके बाद इस्तगासा की जानिब से कोई गवाह मजीद पेश करने की नौबत नहीं आ सकी, क्योंकि अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो चुका था। आइंदा पेशी पर आंटी फहमीदा को इस्तगासा की जानिब से पेश किया गया। आंटी फहमीदा की उम्र 40 से मतजावज़ थी।
وہ درمیانے قد اور بھاری بھرکم بدن کی مالک ایک قبول صورت عورت تھی۔ اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ موسم کی مناسبت سے اس نے پرنٹڈ لون کا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ فہمیدہ آنٹی اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرا چکی تو وکیل استغاثہ نے اسے اپنے نرغے میں لے لیا۔ میں نے استغاثہ کے اس کردار سے متعلق اپنی تحقیقات مکمل کر کے اچھی خاصی مفید معلومات حاصل کر لی تھیں۔ وکیل استغاثہ نے فہمیدہ آنٹی کو اپنی جرح کے رگڑے سے نکالا تو میں سوالات کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ میں نے استغاثہ کی گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا، فہمیدہ صاحبہ، میں آپ کو آنٹی فہمیدہ کہوں یا فہمیدہ آنٹی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، تاہم ضبط کا پلو بڑی احتیاط سے تھامتے ہوئے اس نے جواب دیا، وکیل صاحب، آپ مجھے صرف فہمیدہ کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ فہمیدہ صاحبہ، میں نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا، آپ کی رہائش کس جگہ پر ہے؟ طارق روڈ پر۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ طارق روڈ پر کس جگہ؟ وہیں جہاں ملزمہ فوزیہ کی رہائش ہے، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میں بھی اسی بلڈنگ میں رہتی ہوں۔ اب کی بار فوزیہ نے بڑی حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی حیرانی بجا تھی کیونکہ وہ اس حقیقت سے واقف نہیں تھی کہ فہمیدہ بھی اسی بلڈنگ کی رہائشی تھی جہاں وہ خود رہتی تھی۔ میں نے فہمیدہ کے حوالے سے تحقیق کرتے ہوئے اس امر کی تصدیق کر لی تھی، تاہم فوزیہ کو اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ فہمیدہ آنٹی غلط نہیں کہہ رہی تھی، وہ واقعی اسی بلڈنگ کی رہائشی تھی۔ لیکن فہمیدہ صاحبہ، میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میری موکل اور اس کیس کی ملزمہ تو آپ کو نہیں جانتی، اس نے کبھی آپ کو اپنی بلڈنگ میں نہیں دیکھا تھا۔ دراصل مجھے اس بلڈنگ میں رہائش اختیار کیے ابھی چند ہی روز ہوئے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ملزمہ کا فلیٹ سیکنڈ فلور پر واقع ہے، جبکہ میں فورتھ فلور کے ایک فلیٹ میں کرائے دار کی حیثیت سے آئی ہوں، اسی لیے فوزیہ کو میرے بارے میں کچھ علم نہیں۔ کمال کی بات ہے فہمیدہ صاحبہ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، میری موکل تو آپ کو جانتی تک نہیں، آپ اس کے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھتی ہیں۔ یہ تو اپنی اپنی جانکاری کی بات ہے وکیل صاحب، بالکل درست فرما رہی ہیں آپ، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ استغاثہ کی سب سے اہم اور معتبر گواہ ہیں؟ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں ایک گواہ ہوں۔ صرف گواہ نہیں فہمیدہ صاحبہ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ اس کیس میں استغاثہ کی جانب سے آئی وٹنس یعنی عینی گواہ کی حیثیت سے آج عدالت میں پیش ہوئی ہیں۔ وقوعہ کے روز آپ نے میری موکل فوزیہ کو بہادر آباد والے نورین کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ جی ہاں، یہ درست ہے۔ اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ آپ وقوعہ کے روز بہادر آباد والی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں کیا کر رہی تھی؟ میں وہاں اپنی خالہ سے ملنے گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اچھا، تو آپ کی خالہ بھی اسی بلڈنگ میں رہتی ہیں جس کے ایک فلیٹ نمبر 404 میں سفیان علی کو بڑی بے دردی سے سر میں گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ آپ کی خالہ کا نام کیا ہے؟ صفیہ خالہ۔ آپ کی صفیہ خالہ اس بلڈنگ کے کس فلیٹ میں رہتی ہیں؟ فلیٹ نمبر 602، اس نے جواب دیا، چھٹے فلور پر۔ کیا آپ اکثر اپنی صفیہ خالہ سے ملنے اس بلڈنگ میں جاتی رہتی ہیں؟ جی ہاں۔ آپ نے ملزمہ فوزیہ کو کس وقت فلیٹ نمبر 404 میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا؟ میں نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے جب آپ اپنی صفیہ خالہ سے ملنے جا رہی تھیں یا جب وہاں سے واپس آ رہی تھیں؟ جب میں اپنی خالہ سے ملنے جا رہی تھی، اس نے جواب دیا۔ اسے اس بلڈنگ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، لیکن میں نے اس سے بات کرنا یا کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور سیدھی اپنی خالہ کے فلیٹ کی طرف چلی گئی تھی۔ کیا ملزمہ فوزیہ نے بھی آپ کو اس بلڈنگ میں دیکھ لیا تھا؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے نہیں۔ ابھی تک آپ نے میرے جن سوالات کے جوابات دیے ہیں ان میں سے کسی میں کوئی تبدیلی تو نہیں کرنا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں نے جو بھی بتایا ہے 16 نے سچ بتایا ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں وکیل صاحب؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا مناسب نہ جانا اور سوالات کے سلسلے کو ایک انوکھا موڑ دیتے ہوئے پوچھا، آپ کی نشاندہی اور رہنمائی میں پولیس نے میری موکل کو اس کے گھر سے گرفتار کیا تھا
اور اس امر کی تصدیق پچھلی پیشی پر انکوائری آفیسر اے جی نے بھی کی ہے۔ میں اپنی معلومات کی خاطر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس طرح پولیس کی رہنمائی فرمائی تھی۔ کیا آپ بھی پولیس کے ساتھ ہی واپس طارق روڈ والے فلیٹ پر گئی تھیں یا بس انہیں میری موکل کا ایڈریس سمجھا دیا تھا؟ میں ان کے ساتھ نہیں گئی تھی، اس نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے جواب دیا، بس انہیں گائیڈ کر دیا تھا۔ آپ کا گھر بھی اسی بلڈنگ میں واقع ہے جہاں ملزمہ کی رہائش ہے؟ میں نے کرید کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ جتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا اس میں تو آپ کو فوراً اپنے گھر کی جانب ریس ہو جانا چاہیے تھا، پھر آپ اطمینان سے اپنی صفیہ خالہ کے گھر میں کیوں بیٹھی رہی تھی؟ میں کسی خاص کام سے صفیہ خالہ سے ملنے گئی تھی اور جب تک وہ کام ہو نہ جاتا میں واپس نہیں آ سکتی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ پھر یہ واقعہ میرے وہاں پہنچنے کے چند منٹ بعد ہی پیش آ گیا تھا۔ چند منٹ؟ میں نے پوچھا، مثلاً کتنے منٹ؟ یہی کوئی 10 15 یا 20 منٹ، اس نے جواب دیا۔ میں ابھی جا کر اپنی خالہ کے پاس بیٹھی ہی تھی کہ نیچے سے شور اٹھا، پھر پتہ چلا کہ چوتھے فلور کے ایک فلیٹ میں کسی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس بھی تفتیش کے لیے موقع پر پہنچ گئی۔ آپ کب اس تحقیقاتی کمیشن یا تفتیشی ٹیم میں شامل ہوئی تھیں؟ میں نے طنزیہ انداز میں استفسار کیا۔ مطلب یہ کہ پولیس نے آپ سے کب رابطہ کیا یا آپ نے کب پولیس کو بتایا کہ آپ نے میری موکل اور اس مقدمے کی ملزمہ فوزیہ کو فلیٹ نمبر 404 کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب کہ جب یہ شور اٹھا کہ فلیٹ نمبر 404 میں کسی بندے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے تو میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ میں نے 20-25 منٹ پہلے اسی فلیٹ میں فوزیہ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں گھر سے نکلی اور چوتھے فلور پر آ گئی۔ خالہ صفیہ بھی میرے ہمراہ تھیں۔ چوتھے فلور پر پولیس تفتیش کرتے ہوئے مختلف لوگوں کے بیانات بھی لے رہی تھی۔ جب مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے انہیں سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ وہ پھر آپ کی نشاندہی پر سیدھے طارق روڈ پہنچے اور آنن فانن میری موکل کو گرفتار کر کے لے گئے۔ میں نے کہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا فہمیدہ صاحبہ؟ نہیں جی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں فہمیدہ صاحبہ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تک آپ نے میرے جن سوالات کے جوابات دیے ہیں ان میں سے کسی میں کوئی تبدیلی تو نہیں کرنا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ خفگی آمیز نظر سے مجھے تکنے لگی۔ یہ سوال آپ پہلے بھی مجھ سے کر چکے ہیں۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے فوراً اپنی گواہ کی مدد کو لپکا۔ جناب اعلیٰ، میرے فاضل دوست استغاثہ کی معزز گواہ کو خواہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایسے ہتھ کنڈے آزمانے سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، میرے اس سوال کا ایک خاص مقصد ہے۔ اگر استغاثہ کا گواہ صرف ایک بار جواب دے دے تو میں آئندہ کبھی بھی ان سے یہ سوال نہیں کروں گا۔ اب کی بار جج نے سوالیہ انداز میں فہمیدہ آنٹی کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولی، میں نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر سب کچھ سچ بتایا ہے، آپ کی مرضی ہے میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ آپ نے کہا اور میں نے یقین کر لیا فہمیدہ ماسی، میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ فہمیدہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے گھبرا کر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ وکیل استغاثہ کچھ زیادہ ہی جوش میں آ گیا اور آتشی لہجے میں بولا، جناب اعلیٰ، وکیل صفائی نے تمام اخلاقی حدود کو پامال کر دیا ہے۔ استغاثہ کی معزز گواہ کو ماسی یعنی نوکرانی کہہ دینا انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ اٹ از ٹو مچ یور آنر۔ وکیل استغاثہ کے اعتراض پر جج نے تشویش بھرے انداز میں مجھے گھورا اور پوچھا، بیگ صاحب، آپ نے استغاثہ کی گواہ کے لیے اس قسم کے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ عدالت وضاحت چاہتی ہے۔ جناب اعلیٰ، میں نے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی معلومات کے دریا بہاتے ہوئے کہنا شروع کیا، پھول کو پھول، مالی کو مالی اور گالی کو گالی کہنا کسی بھی طور پر اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میں نے دانستہ توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اسی طرح ماسی کو ماسی کہنا بھی کوئی جرم تو نہیں یور آنر۔ آپ کا مطلب ہے استغاثہ کی گواہ فہمیدہ گھروں میں کام کرنے والی ایک نوکرانی ہے؟ جج کے استفسار سے بے یقینی جھلکتی تھی۔ دریچہ شک۔
میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اور میں اپنے اس دعوے کو ابھی معزز عدالت کے سامنے سچ بھی ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں۔ پرمیشن گرانٹیڈ، جج نے بھاری بھرکم آواز میں کہا۔ فہمیدہ صاحبہ، میں نے استغاثہ کی گواہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ آپ اکثر اپنی صفیہ خالہ سے ملنے اس بلڈنگ میں جایا کرتی تھیں۔ جی، میں نے یہی بتایا ہے، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ صفیہ نامی وہ عورت آپ کی سگی خالہ ہے یا ستیلی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بے ساختہ بولی، پھر گڑبڑائے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس دوران میں استغاثہ کی سب سے اہم گواہ فہمیدہ آنٹی کے بارے میں اچھی خاصی تحقیق اور تفتیش کر چکا تھا، لہٰذا میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ویری سمپل، میں نے یہ پوچھا ہے کہ صفیہ رشتے میں آپ کی خالہ ہیں، یعنی وہ آپ کی والدہ کی بہن ہیں، یا پھر محض نام کی خالہ ہیں جیسا کہ کسی بھی خاتون کو خالہ کہہ دیا جاتا ہے؟ صفیہ خالہ میری سگی خالہ ہیں، اس نے اپنے لہجے میں مضبوطی پیدا کرتے ہوئے جواب دیا۔ ویری گڈ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، پھر پوچھا، اس کا مطلب ہے آپ رضیہ نامی کسی عورت کو بھی جانتی ہوں گی؟ کون رضیہ؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ کمال ہے، آپ رضیہ کو نہیں جانتی؟ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ بھائی، میں گلشن اقبال والی رضیہ کی بات کر رہا ہوں، تمہاری صفیہ خالہ کی سگی بہن۔ کیا رضیہ کو خالہ کہتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے؟ میں اچانک آپ سے تم پر اتر آیا تھا، اس کے ساتھ ہی میرا انداز بھی خاصا جارحانہ ہو گیا تھا۔ وہ گھبرا گئی اور جلدی سے بولی، او ہاں جی بالکل، وہ بھی میری سگی خالہ ہے۔ آپ نے اچانک سوال کیا تو میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اگر تم اس الجھن سے نکل آئی ہو تو میں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں؟ جی ضرور، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ فہمیدہ، میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، تھوڑی دیر پہلے تم نے میرے ایک سوال کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز تم کسی خاص کام سے اپنی صفیہ خالہ سے ملنے مقتول والی بلڈنگ میں گئی تھیں، یعنی بہادر آباد والی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں جہاں نورین اور فوزیہ اور رضوانہ کے شوہر سفیان علی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جی بالکل، میں نے یہی بتایا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ ضروری کام کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جو جب تک ہو نہ جاتا آپ وہاں سے واپس نہیں آ سکتی تھیں۔ کیا اس کام کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ وہ ہچکچائی۔ جی ہاں، بہت ضروری۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر آپ نہیں بتائیں گی تو مجبوراً اس کا ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ میں تو صفیہ خانم کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور رضیہ خالہ کو بھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بری طرح پھنس گئی ہو۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، آپ بتا رہی ہو یا میں یہ قصہ شروع کروں؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ فوراً اپنے سب سے اہم گواہ کی مدد کو لپکا۔ میرے فاضل دوست خواہ مخواہ کے سوالات سے استغاثہ کی گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نہ تو آپ کے گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور نہ ہی میرا یہ سوال خواہ مخواہ کا ہے۔ میں نے ترکی بہ ترکی کہا، میں تو معزز عدالت کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور نہایت ہی مؤدب لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ، میرے ایک انکشاف کے جواب میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کا مطلب ہے استغاثہ کی گواہ فہمیدہ گھروں میں کام کرنے والی ایک نوکرانی ہے، تو کیا ایسا ہی ہے؟ جج نے دلچسپی لیتے ہوئے مجھ سے استفسار کیا۔ جناب اعلیٰ، اس سوال کا جواب تو استغاثہ کی سب سے اہم گواہ فہمیدہ آنٹی دیں گی۔ اگر اس کی زبان کا تالا نہ کھلا تو مجبوراً مجھے یہ قصہ بیان کرنا پڑے گا۔ بی بی، تم کیا کہتی ہو؟ جج نے فہمیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کے لیے نہ پائے رفتن نہ جانے ماندن کی سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر بولی، مجھے رضیہ خالہ نے ایک ضروری کام سے صفیہ خالہ کے پاس بھیجا تھا۔ کون سے ضروری کام سے؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی وہ بری طرح الجھ کر رہ گئی۔ کیا جج جی لگا رکھی ہے؟ میں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ صاف کیوں نہیں کہتی ہو کہ کسی زمانے میں تم گلشن اقبال میں رہتی تھیں اور رضیہ نامی اس عورت کے گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے کام کیا کرتی تھیں؟
رضیہ کی بہن صفیہ کو جب ایک نوکرانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے اپنی بہن رضیہ سے کہا، رضیہ نے تم سے کہا کہ جا کر صفیہ سے مل لو، اور تم اپنی صفیہ خالہ سے ملنے پہنچ گئیں۔ میں نے صفیہ خالہ کے الفاظ پر اچھا خاصا زور ڈالا تھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، وہ لکنت زدہ لہجے میں بولی، ایسا ہی تھا یور آنر۔ میں نے فاتحانہ انداز میں جج کی طرف دیکھا اور کہا، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنے اس دعوے کو معزز عدالت کے سامنے سچ کر کے دکھا سکتا ہوں کہ استغاثہ کی گواہ فہمیدہ آنٹی گھروں میں کام کرنے والی ایک نوکرانی ہے، تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے، لیکن اتنا ثابت ہو جانا کافی نہیں ہے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وکیل صاحب؟ جج نے متعجب نظروں سے مجھے دیکھا۔ جناب اعلیٰ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معزز عدالت کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ رضیہ نے فہمیدہ کو صفیہ کے پاس کس کام کی غرض سے بھیجا تھا۔ لیکن آپ بتا تو چکے ہیں کہ صفیہ کو ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، جب ہی رضیہ نے فہمیدہ کو اس کے پاس بھیجا تھا۔ جج کے استفسار میں حیرت شامل تھی۔ ایگزیکٹلی، میں نے یہی کہا ہے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا، لیکن اس امر کی وضاحت ہونا ضروری ہے کہ جب صفیہ کے گھر میں ایک ملازمہ پہلے سے کام کر رہی تھی تو پھر کسی اور نوکرانی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بی بی بتاؤ، تم اس سلسلے میں کیا کہتی ہو؟ جج وٹنس باکس میں کھڑی فہمیدہ سے استفسار کرنے لگا۔ وہ جی جج صاحب، صفیہ خالہ کو نہیں بلکہ کسی اور کو ضرورت تھی۔ کس کو؟ میں نے چیخ سے مشابہ آواز میں پوچھا۔ جناب اعلیٰ، مجھے سخت اعتراض ہے۔ وکیل استغاثہ ایک مرتبہ پھر بیچ میں کود پڑا۔ صفیہ خالہ کا زیر سماعت کیس سے کیا تعلق ہے؟ وکیل صفائی ادھر ادھر کے غیر ضروری معاملات میں الجھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ میں نے وکیل استغاثہ کو آڑے ہاتھوں لیا اور درست لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست، نمبر 1، میں ادھر ادھر کا کوئی بھی غیر ضروری سوال نہیں کر رہا۔ نمبر 2، میں جو کچھ بھی پوچھ رہا ہوں اس کا زیر سماعت کیس سے گہرا تعلق ہے۔ نمبر 3، برائے مہربانی میری بات مکمل ہونے سے پہلے آپ صبر اور سکون کے ساتھ کھڑے رہیں۔ پھر میں دوبارہ استغاثہ کی گواہ فہمیدہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وکیل استغاثہ نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے کچا چبا جائے گا، تاہم وہ منہ سے ایک لفظ نہیں بولا۔ میں نے فہمیدہ سے سوال کیا، ملازمہ کی ضرورت کس کو تھی؟ نورین صاحبہ کو، اس نے جواب دیا۔ کون نورین؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم اسی نورین کا ذکر کر رہی ہو جو 4تھ فلور کے فلیٹ نمبر 404 میں رہتی ہے اور اسی فلیٹ میں اس کے شوہر سفیان علی کو کسی نے قتل کر دیا تھا؟ جی، وہی نورین صاحبہ۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ نورین نے اپنی ضرورت کا ذکر صفیہ خالہ سے کیا تھا، انہوں نے اپنی بہن رضیہ سے کہا، اور اس طرح میں صفیہ خالہ کے پاس پہنچ گئی۔ گڈ، میں نے فہمیدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے تم نورین کو اچھی طرح جانتی ہو؟ اچھی طرح تو نہیں، اس نے جواب دیا، بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ 4تھے فلور کے فلیٹ نمبر 404 میں رہتی ہیں اور انہیں ایک گھریلو ملازمہ کی ضرورت تھی۔ اس کا مطلب ہے اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ صفیہ خالہ نے تمہیں نورین کے کام کے لیے اپنے پاس بلایا ہے، وہ نورین جو 4تھے فلور کے فلیٹ نمبر 404 میں رہتی ہے؟ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ اور جب تم صفیہ خالہ سے ملنے اس بلڈنگ کے 6ٹھے فلور کی طرف جا رہی تھیں تو تم نے ملزم فوزیہ کو نورین کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا؟ جی بالکل، میں نے دیکھا تھا، اس نے ترت جواب دیا، اور مجھے اس بات پر حیرت بھی ہوئی تھی کہ فوزیہ یہاں کیا کر رہی ہے، لیکن میں خاموشی سے صفیہ خالہ کی طرف بڑھ گئی تھی، اور جب صفیہ خالہ کے پاس بیٹھے تمہیں 10-15 منٹ ہوئے تھے تو نیچے ایک شور اٹھا، پھر پتہ چلا کہ 4تھے فلور کے ایک فلیٹ میں کسی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تم صفیہ خالہ کے ہمراہ فوراً 4تھے فلور پر پہنچ گئیں۔ تب پتہ چلا کہ قتل کی واردات نورین کے فلیٹ میں ہوئی تھی۔ نورین کے شوہر سفیان علی کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ تم نے چونکہ 10-15 منٹ پہلے فوزیہ کو نورین کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا، لہٰذا تمہارا ماتھا ٹھنکا اور تم نے اس سلسلے میں پولیس کی بھرپور رہنمائی کی، جس کے بعد پولیس نے فوزیہ کو اس کے فلیٹ میں واقع طارق روڈ سے گرفتار کر لیا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا،
حالات و واقعات کے بیان میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو تم اس کی تصحیح کر سکتی ہو۔ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، آپ نے جو کہا ٹھیک کہا۔ فہمیدہ، میں نے انگلی سے اس کے چہرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ نے یہ نظر کا چشمہ لگا رکھا ہے؟ جی، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ دور کا یا نزدیک کا؟ دور کا۔ کیا آپ کے ساتھ یورک ایسڈ کا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے بڑی صفائی کے ساتھ اپنی جرح کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ یورک ایسڈ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ یہ ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جس کی ایک خاص مقدار ہر انسان کے جسم میں موجود ہوتی ہے، میں نے سادہ الفاظ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس مخصوص مقدار میں اگر کسی قسم کی گڑبڑ ہو جائے، یعنی کمی یا زیادتی ہو جائے، تو انسان کے جوڑوں وغیرہ میں ورم آ جاتا ہے اور چلنے پھرنے میں خاصی دشواری بلکہ تکلیف ہوتی ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میرے گھٹنوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ٹھنڈے موسم میں تو درد کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا محال ہو جاتا ہے، خاص طور پر زینے چڑھنا تو کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، ہے نا؟ جی ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ جب آپ طارق روڈ پر کرائے کا فلیٹ لے رہی تھیں تو اس وقت بھی آپ نے پوچھا تھا کہ وہ فلیٹ کس فلور پر ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ فلیٹ چوتھے فلور پر ہے، تو آپ کو یہ سن کر اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اس وقت آپ کی مجبوری تھی، لہٰذا آپ نے وہ فلیٹ لے لیا۔ حالانکہ دسمبر اور جنوری میں اچھی خاصی ٹھنڈک ہوتی ہے اور گھٹنوں کے درد کے ساتھ چوتھے فلور پر چڑھنا اور اترنا ایک عذاب ناک عمل ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے میرے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا، اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی چوتھے فلور کا فلیٹ کرائے پر نہ لیتی۔ کیا آپ اپنی اس مجبوری کی وضاحت کریں گی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ یہ کس قسم کی مجبوری ہے؟ میں نے تیوری بدل کر سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت نیچے کے کسی فلور میں مجھے اور کوئی فلیٹ مل نہیں رہا تھا، اس لیے مجبوری میں چوتھے فلور کا وہ فلیٹ لے لیا۔ وہ اپنی مجبوری کی وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ دوسری بات یہ کہ اوپر والے فلورز کا کرایہ بھی نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہاری صفیہ خالہ کے فلیٹ کا کرایہ تو کافی کم ہوگا۔ میں نے جرح کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، وہ تو اسی بلڈنگ کے چھٹے فلور پر فلیٹ نمبر 602 میں رہتی ہیں۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ اول تو وہ فلیٹ صفیہ خالہ کی ذاتی ملکیت ہے، وہ کرائے دار نہیں ہیں، اس نے بتایا۔ دوم، اس بلڈنگ میں لفٹ موجود ہے، لفٹ کی سہولت کی وجہ سے ہر فلور کے فلیٹ کی ویلیو ایک جیسی ہوتی ہے۔ لفٹ کی یہ سہولت تمہارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ لفٹ کی مدد سے نیچے سے اوپر جاتے ہوئے تمہارے گھٹنوں کو بہت سکون محسوس ہوتا ہوگا۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں جب بھی صفیہ خالہ سے ملنے جاتی ہوں تو لفٹ کے ذریعے بڑی آسانی سے چھٹے فلور پر پہنچ جاتی ہوں۔ وقوعہ کے روز بھی تم لفٹ کے ذریعے ہی چھٹے فلور پر پہنچی تھیں؟ جی ہاں، اس میں کیا شک ہے؟ وہ حیرت آمیز لہجے میں بولی۔ مجھے تو کوئی شک نہیں، البتہ آپ کے بیان سے وکیل استغاثہ کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ کس قسم کی مشکل؟ اس کا چہرہ شکن آلود ہو گیا۔ آپ وکیل استغاثہ کی مشکل کا سوچ کر خود کو دبلا نہ کریں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ وقت ہے خود کو بچانے کا، آپ ایک خونی دلدل میں گر چکی ہیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، جھرجھراتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے کیا کیا ہے؟ آپ کس دلدل کی بات کر رہے ہیں؟ اس خطرناک دلدل کا نام ہے لفٹ۔ تم وقوعہ کے روز صفیہ خالہ کے فلیٹ تک لفٹ کے ذریعے ہی پہنچی تھی نا؟ ہاں، اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ دوبارہ بتانے سے معاملہ پکا ہو گیا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کون سا معاملہ؟ اس کی الجھن پریشانی میں بدل گئی۔ لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور سے 6 فلور تک پہنچنے کا معاملہ، میں نے کہا۔ اس روز لفٹ میں تمہارے علاوہ اور کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، اس نے جواب دیا، میں اکیلی ہی تھی۔ کیا راستے میں کہیں لفٹ رکی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے کسی نے لفٹ کو کال کیا ہو، راستے میں کوئی لفٹ میں سوار ہوا ہو۔
بالکل نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یعنی اس روز تم اکیلی ہی لفٹ میں سوار ہو کر گراؤنڈ فلور سے 6 فلور تک پہنچی تھیں؟ ہاں ہاں، وہ روحانسی ہو گئی۔ یہ بات میں کئی مرتبہ آپ کو بتاؤں؟ بس اب مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جتنا کچھ تم نے بتا دیا وہ تمہیں جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ جیل؟ کیوں؟ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ غلط بیانی کا جرم، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ کسی کو غلط راہ پر ڈالنے کا جرم۔ تمہارا ہر جرم بہت سنگین ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچو گی تو تمہاری سمجھ بڑے اچھے انداز میں کام کرنے لگے گی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، تم استغاثہ کی ایک اہم گواہ ہو کہ نہیں؟ جی ہوں، اس نے نحیف سی آواز میں جواب دیا۔ صرف گواہ نہیں بلکہ عینی گواہ، آئی وٹنس، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے معزز عدالت کو حلفیہ بیان دیا ہے کہ وقوعہ کے روز جب تم اپنی صفیہ خالہ سے ملنے بہادرہ آباد کی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں پہنچی تھیں تو تم نے میری موکل اور اس مقدمے میں ملزمہ فوزیہ کو اس بلڈنگ کے 404 نمبر فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم نے یہی بیان دیا ہے نا؟ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ کیا تم اس امر سے انکار کر سکتی ہو کہ فلیٹ نمبر 404 چوتھے فلور پر واقع ہے؟ ظاہر ہے 404 نمبر فلیٹ چوتھے فلور پر ہی واقع ہے، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ پھر امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وقوعہ کے روز تو تم بذریعہ لفٹ گراؤنڈ فلور سے 6 فلور تک پہنچی تھیں اور راستے میں لفٹ کہیں رکی بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے گھورا۔ پھر تم نے چوتھے فلور کے فلیٹ نمبر 404 میں فوزیہ کو داخل ہوتے کیسے دیکھ لیا؟ کیا تم دیواروں کے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو؟ میرا یہ حملہ اتنا کارگر تھا کہ اس کی ٹانگیں کپ کپا کر رہ گئیں۔ میں نے اسے سنبھلنے کا ذرا موقع نہ دیا اور اس کے جواب دینے سے پہلے ہی سوال کر دیا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ کس کے کہنے پر بولا؟ وہ کٹہرے کی چوبی ریلنگ کو تھام کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ میں نے تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا یہ دعویٰ کہ تم مقتول سفیان علی کی بیوہ نورین کو نہیں جانتی ہو، کبھی تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایسا ہی ہے نا؟ ان لمحات میں وہ مجھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر رہی تھی۔ کٹہرے کے فرش کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا، جی میں نورین کو بالکل نہیں جانتی۔ اور کتنے جھوٹ بولو گی؟ میں نے دھاڑ سے مشابہ لہجے میں کہا، تم نے طارق روڈ پر جو فلیٹ کرائے پر لیا ہے اس کا ڈپازٹ نورین کے اکاؤنٹ سے ادا کیا گیا ہے۔ اگر تم نورین کو نہیں جانتی ہو تو پھر اس کے اکاؤنٹ کا چیک تم نے ڈپازٹ میں کیوں دیا؟ اس کی ہمت جواب دے گئی، پانی۔ اس کی زبان سے بس یہ الفاظ ادا ہوئے، پھر وہ کٹہرے کے فرش پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ صورتحال روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ استغاثہ کی سب سے اہم گواہ کی عینی شہادت کا نہ صرف بھانڈا پھوٹ چکا تھا بلکہ میری جرح کے نتیجے میں یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ فہمیدہ کا نورین کے ساتھ گہرا ربط ضبط تھا۔ جناب اعلیٰ، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ سفیان علی کے قتل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ فہمیدہ ملوث ہے۔ معزز عدالت سے میں درخواست کروں گا کہ فہمیدہ کو شامل تفتیش کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو سکے۔ That's all, Your Honor۔ جج نے فوری طور پر متعلقہ عدالتی عملے کو فہمیدہ کی گرفتاری کا حکم دیا، پھر اس کیس کے انکوائری آفیسر کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ پیشی پر فہمیدہ سے ہونے والی تفتیش کی رپورٹ کے ساتھ ہی نورین کو بھی عدالت میں پیش کرے۔ اس کے بعد عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جب کوئی شخص ٹھوس ثبوت کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس سے اقبال جرم کرانے میں پولیس کو چنداں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ فہمیدہ نے ایک ہی رات میں زبان کھول دی تھی۔ وہ میری جرح کے جواب میں اس بری طرح گھر گئی تھی کہ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ گویا میرے سوالات نے اس کے جھوٹ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تھی۔ فہمیدہ کے بیان سے پتہ چلا کہ نورین نے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ سفیان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ اس کا دکھ بھی فوزیہ کے دکھ جیسا ہی تھا، لیکن وہ فوزیہ سے زیادہ چال باز اور جوشیلی نکلی، اور اس نے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک خاص پلاننگ کے تحت فہمیدہ کو طارق روڈ والے فلیٹ پر بسایا تھا
تاکہ اس واردات کا ایک عینی شاہد پیدا کیا جا سکے۔ نورین فوزیہ سے بھی نفرت کرتی تھی، لہٰذا اپنی سوتن کو سبق سکھانے اور قتل کی اس واردات میں پھنسانے کے لیے اس نے نرگس بن کر فوزیہ کو فون کیا اور اسے اپنے فلیٹ پر بلا لیا۔ فوزیہ اپنی سادگی کے باعث نورین کے جال میں آ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیل آپ جان چکے ہیں۔ سفیان علی کو نورین ہی نے سائلنسر لگے ریوالور سے قتل کیا تھا، لیکن نورین کی گرفتاری کے لیے پولیس کو کافی پاپڑ بیلنا پڑے تھے۔ جیسے ہی نورین کو پتہ چلا کہ فہمیدہ پولیس کی گرفت میں آ گئی ہے، وہ منظر سے غائب ہو گئی۔ تاہم 10-15 دن کی تلاش کے بعد آخرکار پولیس نے نورین کو راولپنڈی سے گرفتار کر لیا۔ اپنی تحویل میں لانے کے بعد جب پولیس نے اس پر سختی کی تو اس نے سفیان کے قتل کا اقرار کر لیا۔